अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बनाना रिपब्लिक के बाद हाजिर खिदमत है कैंगरू कोर्ट से कैसे ऑपरेट करती हैं और 3 केसेस इन अदालतों को किस तरह एक्सपोज कर देंगे, ये मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हैसियत है इन अदालतों के सामने, और इमरान खान और PTI जो इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल तरीन जमात है, अदालतों के ज़रिए किस तरह इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ को मुकम्मल रिलीफ, मुकम्मल तैयारी कर ली गई, ये कहाँ की गई और अदालतें इसमें अपना क्या किरदार अदा करेंगी, ये भी कहानी आपको सुनाएंगे। और फिर आखिर में एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे पर इस वक्त अय्याशी कर रही है। और जब मुल्क के अंदर सैलाब सदकान और हालात इतने बुरे हैं कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है। लूटो, पाकिस्तान को लूटो, जितना लूट सकते हो। ये लूटने वाले कौन हैं, इनके चेहरे भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि मैं आपके सामने इन कैंगरू कोर्ट्स की हकीकत रखूं, इस निज़ाम की जो असल तर्जुमानी है, ये 2 मिसरे करते हैं कि जुल्म बच्चे जन रहा है, कूचाओ बाजार में अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। ये पाकिस्तान का निज़ाम है जहां पे आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, कब्र की मट्टी मिल जाती है। वो सारी उम्र इंसाफ के ताक़ुब में अदालतों के चक्कर लगाता है, एक नस्ल, फिर दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल, और फिर आम आदमी को आप भूल जाएं। चूंकि उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हमें भी उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अदालतों के ज़रिए मुंतखब हुकूमतों को घर भेजा गया। जजों का जब दिल चाहता है वो अपनी मर्जी के फैसले सुनाते हैं। उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जो सियासी जमातें हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। ये अपने मर्जी के अपने चैम्बर्स में से लोगों को जज बनाते हैं, और जब वो जज बन जाते हैं तो फिर इसी तरह के फैसले आपको देखने में मिलेंगे जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये कैंगरू कोर्ट्स क्यों हैं? सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमेशा से आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप हमारे हदूद और कयूद में दखल नहीं देंगे। पार्लियामेंट का काम है आइन बनाना, अमेंडमेंट्स करना, कानून बनाना, और अगर इसके ऊपर अदालतें फैसले सुनाने लगेंगी तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए फौत हो जाएगा। कोई भी शख्स अदालत में जाएगा, दरख्वास्त डालेगा और किसी भी हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है व्यूअर्स कि पिछले कुछ अरसे से हमने पाकिस्तान की अदालतों का मिजाज भी देख लिया और ये किस तरह ऑपरेट करती है वो भी हमने आपके सामने हकीकत रख दी। कुछ रोज़ पहले मैंने एक केस का हवाला भी दिया और आपको बताया था कि अदालतों के ज़रिए मनपसंद फैसले लेने की तैयारी की जा रही है। राना शमीम का ये केस आई ओपनर था। क्या हुआ? दाखिल दफ्तर कर दिया गया। इस पर मैं तफसील से एक अलग वीडियो में भी बात करूंगा, और मैं कुछ और एविडेंसेस, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। इन जजेस ने, वो जज साहब जो लंदन में आए और उनके बारे में एक दूसरी शख्सियत ने क्या कहा, मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ और इसकी बाकायदा हम तैयारी कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि वो अदालत जो इस वक्त आइन और कानून की बात कर रही है वहाँ पर क्या हो रहा था और क्यों अभी तक इस केस को टेकअप नहीं किया गया, और राना शमीम साहब ने क्या कहा और क्या बातें हुई उनके हवाले से लंदन में, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, 3 केसेस इस वक्त बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। पहला केस जो पाकिस्तान में रिपोर्ट भी हुआ, और ये तौहीन अदालत केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शो कॉज नोटिस है जो इमरान खान साहब को इरसाल किया गया। इसमें लिखा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने जारी शो कॉज नोटिस खान साहब की रिहाइश गाह पर भिजवाया। नोटिस में कहा गया कि इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकी अमेज तकरीर की। उन्होंने तकरीर उस वक्त की जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात था। नोटिस के मतन में मजीद कहा गया कि इमरान खान ने तौहीन और धमकी अमेज तकरीर मनपसंद फैसला लेने के लिए की। उन्होंने तकरीर के जरिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। इमरान खान 31 अगस्त को पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ये जिस शख्स ने तहरीर किया और बड़े अदब और एहतराम के साथ, शायद पाकिस्तान की, आपने जब ये नोटिस लिया, मकसद ये था कि आम आदमी इन अदालतों के बारे में क्या सोचता है। जस्टिस अतर बिनला के रिमार्क्स थे कि वो पाकिस्तान की अवाम इन अदालतों की तरफ देख रही है, वो जानना चाहती है कि इन अदालतों में क्या हो रहा है। इत्मीनान उठ जाएगा अगर हमने इन ऐसे खबरों पर नोटिस ना लिया। राना शमीम के केस की मैं आपके सामने जो है वो रेफरेंस दे रहा हूं। लेकिन अब क्या हुआ?
آپ نے کہا کہ ایسے وقت میں کیس پر انفلوئنس ہونے کے لیے یہ بیان دیا گیا. مریم نواز کا کیس بھی آپ کی عدالت سن رہی تھی, یہی ہائی کورٹ اسلام آباد سن رہی تھی جب انہوں نے احاطہ عدالت میں کھڑے ہو کر باتیں کہی. اور پھر مریم کی طرف سے شاید اس وقت کوئی بیان نہیں آیا, لیکن نون لیگ پوری کی پوری کہہ رہی تھی. اس وقت کیا ہوا؟ کیوں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا جب جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو سامنے آتی ہے اور جسے مقصود مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا؟ آج فیصلے کا کیا ہوا اور پاکستان کی قوم جاننا چاہتی ہے. آپ کو عمران خان کا بولنا تو یاد آ گیا, لیکن آپ کو مریم نواز کا بولنا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ویورز, دوسرا کیس یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہاں سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور پاکستان کی عدالتیں اب کیا کریں گی اور کس طرح؟ میں نے جو جملہ کہا تھا کہ ججز کے ذریعے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے, سینئر وکلا کے ذریعے جو فیصلے سنا سکیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا پختونخوا حکومت کا فیصلہ معطل, اور لکھا گیا اس فیصلے میں کہ جسٹس وقار پشاور ہائی کورٹ کے اور جسٹس شاہد نے صوبائی حکومت کی جانب سے پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی, اور درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے سی آر پی سی کے سیکشن 1966 کا 196 کا غلط استعمال کیا گیا. سیکشن 196 کسی افسر کو ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار نہیں دیتا. عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت کا اعلامیہ معطل کر کے صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کیا. خیبر پختونخوا حکومت نے صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد یہ جو ہوا تھا کچھ روز پہلے, اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے پر پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات کے لیے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ڈی آئی خان کو اختیارات دیے تھے, جس کے بعد انہوں نے نواز شریف, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کرائے, اور اس کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, کیپٹن صفدر ایوان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر پاکستان کی عدالتیں ایسے کیسز پر پردہ ڈالتی رہیں گی اور کوئی اقدام نہیں ہونے دیں گی اور آئین اور قانون کی آڑ میں یہ سب کچھ کیا جائے گا, تو پھر وہ قانون بتا دیا جائے جس کے تحت اس مقدمے کو درج کرنا بہت ہی ضروری ہے اور مقدمہ درج ہو سکتا ہے. ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا گیا ان تمام شخصیات کے خلاف؟ اس سے تو تاثر یہ مل رہا ہے, میں نے کل یہ بات کہتے کہتے شاید میں بھول گیا کہ اگر مریم نواز دن دناتی پھریں گی بغیر کسی اپنی ضمانت کے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے طاقتور لوگ موجود ہیں کہیں پر جن کی مرضی سے یہ فیصلہ ہوا ہے. اور پھر ہمیں اور پاکستان کی عوام کے دلوں میں اور زبان پر جو اب یہ بات ہے کہ ڈیل ہوئی ہے, مریم کی گرفتاری نہیں ہوگی, یہ ڈیل ہوئی ہے, نواز شریف کو پاکستان سے باہر جانے دیا جائے گا, یہ ڈیل ہوئی ہے, اور اس ڈیل کے تحت ان دونوں شخصیات کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جا رہی. آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان عدالتوں سے عمران خان کو کسی قسم کا ریلیف ملے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم ہمکوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. یہ عدالتیں اپنا طریقہ کار استعمال کریں گی. آج آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار کہ 3 جج تمہارے 5 جج ہمارے اور ججز کی تقرری کا ایک معاملہ, یقیناً جو ہے اس کا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے. اس پر کیوں کام نہیں کیا جاتا؟ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ جب یہ پودے لگائے جاتے ہیں پاکستان کی لوئر جوڈیشری میں, چیمبرز میں, اور پھر اس کے بعد ان چیمبر سے لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر انہیں اعلیٰ عدلیہ میں تعینات کر دیا جاتا ہے, تو پھر یہ تناور درخت بن کر سیاستدانوں کو سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں اپنے کیسز میں ان کے من پسند فیصلوں کی شکل میں. یہ پاکستان کے نظام کی حقیقت ہے. اب آصف علی زرداری, نواز شریف پر کون کارروائی کرے گا؟ میں نے کل یہاں پر کچھ لائر سے بات بھی کی, اور یہ کیس جو تھا جس طرح ایم کیو ایم کے ایک شخصیت کا تھا, الطاف حسین کا, بالکل اسی طرح کیا اس کیس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی افواج کے بارے میں بات کی, نظام کے بارے میں بات کی, تو اس پر انہوں نے مجھے کچھ نکات بھیجے ہیں اور کچھ وقت بھی مانگا ہے کہ کیا یہ معاملہ اٹھایا یہاں پر جا سکتا ہے, اور برطانیہ کے اندر کوئی شخص یہاں پر کوئی درخواست پولیس کو دے سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پر بیٹھ کر سیاسی مقاصد کے لیے سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کا مقصد علاج تھا جو انہوں نے نہیں کیا, اور کیا قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, برطانوی لاء اس بات کی اجازت دیتا ہے, خیر کانسٹیٹیوشن تو یہاں پر ہے نہیں
کیا لا آف دا لینڈ اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اس پر وہ مجھے اپنا جواب جو ہے وہ ایک آدھے دن میں ضرور بھیج دیں گے، وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا کہ اس کی کیا قانونی حیثیت ہے۔ لیکن ویورز، پاکستان کے اندر درخواستیں کوئی شخص بھی اٹھ کر کسی بھی تھانے جا کر یہ درخواست جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے۔ پاکستان کا قانون کم از کم ہمیں اس بات کی جو ہے وہ ضرور اجازت دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور کیس بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک توہین عدالت کیس اسلام آباد کے اندر، اور پھر دوسری طرف یہ کیس بھی دائر کیا گیا اسلام آباد کے اندر بھی، اور وہاں پر کیا موقف اختیار کیا گیا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کی ڈیٹیلز اس لیے چونکہ درخواست گزار نے کہا تھا کہ آپ 2 شخصیات کے خلاف جو ہے وہ کیس کریں، لیکن وہاں پر کیا کہا گیا؟ ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی، اور کہا یہ گیا کہ فضل الرحمان، رانا ثناءاللہ، مریم نواز سمیت دیگر افراد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت اس لیے نہیں بنتی کیونکہ یہ اس عدالت کا کیس نہیں ہے۔ استفسار یہ کیا گیا جو جج تھے جسٹس محسن اختر کیانی، ان کی طرف سے کہ کیا یہ اس ہائی کورٹ سے متعلق کوئی ذکر ہے؟ آپ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے پاس جائیں جن سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں۔ فاضل جج نے پوچھا کہ درخواست گزار لاہور کا ہے، اس کو یہی جگہ کیوں پسند ہے؟ درخواست گزار کو کہیں کہ لاہور میں بھی عدالتیں ہیں، وہاں پر جا کر یہ سماعت جو ہے وہ کروائی جائے، اور پھر آخرکار اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ اچھا، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پرویز مشرف کے خلاف بغاوت کے مقدمات کے لیے مہم چلائی جاتی ہے تو ملک کے تمام شہروں میں مقدمات درج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فاضل ججوں کو اب اپنی عزت اور توقیر کے بارے میں کہے گئے ریمارکس بھول گئے؟ کیونکہ اس وقت ایک باقاعدہ کمپین جو ہے وہ چلائی گئی تھی، کچھ مخصوص لوگوں کی طرف تھے۔ کیا انہیں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی طرف سے عدالتوں اور حساس اداروں کی توہین قابل قبول ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان نے اپنے ایک ساتھی شہباز گل پر تشدد اور پھر اس کو آئینی راستہ جو قانونی راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کے حوالے سے الٹیمیٹم دیا تھا، تو اس میں کون سی ایسی بات غلط ہو گئی کہ عدالتیں اس وقت عمران خان کا محاصرہ کر رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کیس کی سماعت کی جائے؟ وہ کیا شو کاز نوٹس ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی بنانا ریپبلک ہونے کا تاثر ہے، اور اب ہم کیا کینگرو کورٹس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور کیا پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ کینگرو کورٹس بن چکا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی طاقت ایسی اب بھی موجود ہے جو عدالتوں کی ڈوریاں جو ہے وہ ہلا رہی ہے۔ اب نہ جانے اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن ہم سچ بولتے رہیں گے، اور ان عدالتوں کی جو اصل شکل ہے وہ میں آپ کے سامنے اسی طرح رکھتا رہوں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو شو کاز نوٹس جاری کیا، یہ سن لیجئے گا۔ اس میں کیا کہا گیا، لکھا گیا کہ آپ نے سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے، جج کے بارے میں توہین اور دھمکی آمیز تقریر کی، لہٰذا یہ بتایا جائے کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ملک کے اندر نہیں ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آ گئے ہیں یا نہیں آئے، لیکن حالات خراب ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور بڑی خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ عمران خان معافی مانگے اور عمران خان کو جھکایا جا سکے، قوم کے مقبول ترین لیڈر کو جھکایا جا سکے، اس لیے یہ سب کچھ جو ہیں وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی رکھ دیتا ہوں، چونکہ رانا شمیم صاحب کا کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کن طاقتوں کے کہنے پر ہی خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کیس کو اب منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا۔ میں اس کیس کے حوالے سے ایک ٹائم لائن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کچھ دنوں میں، جو ریمارکس عدالت کی طرف سے آئے، تاکہ آپ کی میموریز کو فریش کیا جا سکے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عزت و تکریم کا اگر یہ معاملہ ہے ایک خاتون جج کا، تو پھر وہ بھی معاملہ اسی عدالت کے ایک جج کا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات، پرویز مشرف دور میں پی سی او ججز کے کیسز یہ سنتے جائیے گا، رانا شمیم کیس، ثاقب نثار کیس، ہائی کورٹ میں سینئر وکلاء کے خلاف توہین عدالت کے کیسز سمیت متعدد مسائل موجود ہیں جب عدالتوں کے خلاف آواز جو ہے وہ بلند کی گئی، توہین کی گئی، لیکن عدالت
اور قانون سے وابستہ شخصیات کے خلاف کیسز کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ احتساب نہیں ہونے دیتے نا قبیلے والے لوگ، اور قبیلے کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا احتساب نہیں ہوگا۔ متعدد ایگزامپلز موجود ہیں، اور آپ پاکستان کی کسی بھی عدالت میں جا کر دیکھ لیں، وہاں پہ ججز کو لوگ مارتے ہوئے نظر آپ کو آئیں گے، برا بھلا کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ججز جو ہیں وکلا سے ڈرتے ہیں۔ تو کاش یہ ایسی صورت میں بھی عدالتیں حرکت میں آئیں۔ میں اپنے ایک ذاتی کیس کے اندر جانتا ہوں جہاں پر وکیل عدالت میں جا کر جج کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہراس کرتے ہیں، اور ہراسمنٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لیکن ہم جب بھی درخواست لے کر گئے تو ہماری تو درخواست اس طرح سے نہیں سنی گئی کہ دھمکی دی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، چونکہ وہ کالے کوٹ والے ہیں، اور ایک نظام ایسا ہے ملک کا، قبیلے والے اپنے قبیلے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کریں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے کسی وکیل کو اندر کیا تو بار رومز ہمارا جینا جو ہے محال کر دیں گی، اور ہمارے خلاف جو ہے وہ کیس ایک کمپین شروع ہو جائے گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو مافیا سے آپ ٹکر نہیں لے سکتے اپنے کسی کے کہنے کے اوپر۔ عمران خان کو اگر پابند سلاسل کرنے کی کوشش کی تو خیر پھر پاکستان کی عوام جو ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس خاتون جج کی عزت و تکریم اس طرح بحال ہو جائے گی، عدالت کی عزت اور تکریم بحال اس طرح ہو جائے گی، تو میرا خیال ہے یہ آپ کی خام خیالی ہے، چونکہ عزت اور تکریم آپ کے فیصلوں کے ذریعے بحال ہوتی ہے، کسی کے کہنے یا سننے سے نہیں ہوتی، یا کسی کے سو موٹو لینے سے نہیں ہوتی، یا کسی کی توہین عدالت کا یہ جو آپ نے معاملہ اٹھایا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ توہین عدالت کا یہ جو کیس ہے، اور جس طرح آپ نے یہ سو موٹو لیا، یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو جائے گا۔ اور اس دن سے ڈریں جس دن سوشل میڈیا کے اوپر لوگ آپ کے میمز بنا کر چلائیں گے، اس دن سے ڈریں جس دن لوگ پھر آپ کیا کریں گے، کس کس کو توہین عدالت کے اس سٹیٹمنٹ کے اندر، اس لفظ کے نیچے لا کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور پھر کہاں جائے گی عدالت کی عزت و تکریم جب لوگ جو ہے اپنے کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا۔ آپ کے فیصلے آپ کی عزت کروائیں گے، آپ کے سٹینڈ جو ہیں یا پوزیشنز جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کروائیں گی۔ اور پھر جاتے جاتے دو خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ نواز شریف صاحب نے، میں نے آپ سے کچھ دن روز پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اور ہماری 13 اگست کی جو ویڈیو تھی اس میں یہ تفصیلات شیئر بھی کی، اور آج پاکستان کا میڈیا جو ہے اس خبر کو کیری کر رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک لسٹ دی تھی کہ میں جیل نہیں جاؤں گا اور میرے کیسز کو ختم کیا جائے۔ آج وہ منون جو ہے وہ درست ثابت ہو رہی ہے، ہماری 2 ہفتے پہلے کی جو خبر تھی۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب اس وقت ایک میں نے جملہ یہ بھی کہا تھا کہ سینئر وکلا کے ذریعے کچھ ججز سے رابطے کیے جائیں گے، کوشش کی جائے گی یہ فیصلے جو ہیں ان کے حق میں آ جائیں، اور اب یہ کام شروع ہو گیا۔ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کیسے فیصلوں کو واپس کرنا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، جو حالات میں نے آپ کے سامنے ان عدالتوں کے رکھے، اور اب دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں آپ کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ایک راستہ ہموار کیا جا سکے ان کا ملک میں آنے کا، اور پھر اس حوالے سے بھی کام جو ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین نے ریٹس تیار کر لی ہیں کہ نواز شریف کی سزا کو معطل کیا جائے، اور اس حوالے سے میری اطلاعات کے مطابق یہ بات بھی قابل غور ہے، ایک لسٹ تیار کی گئی ہے ججز کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں کس سے بات کی جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے علاوہ کون سی عدالت جو ہے ریلیف پرووائڈ کرے گی شریف فیملی کو، اس حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر کام کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آسمان جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں تمام ججز اور وکلا اور ایک باقاعدہ سب لوگوں کو بلایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو کسی طرح اس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے لوگوں کو قریب کیا جائے، اور جس انداز سے اب عہدے دیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، نواز شریف اس راستے پر اور اس روڈ پر اب انہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو انہیں ان کے کیسز کے خاتمے کی طرف لے کر جائے گا۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں، آخر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک ویڈیو، ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ تصویر ہے جی راجہ پرویز اشرف اپنی بیگم کے ہمراہ کینیڈا کے سرکاری دورے پر ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ 25 رکنی وقت بھی ہے جو کہ پارلیمنٹری کانفرنس میں شمولیت کے لیے آئے ہیں۔ ان میں 8 ایسے ممبرز ہیں جنہوں نے کانفرنس اٹینڈ ہی نہیں کی، ان میں سے کچھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں اور سیاحت فرما رہے ہیں، پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر 5 اسٹار ہوٹلز میں یہ رہ رہے ہیں، اور ان کا قیام مہنگے ہوٹلز کے ساتھ ساتھ آپ کو لیموزینز آپ کے پاس موجود ہیں، اور آپ جب چاہیں استعمال کریں۔ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس پیئر کے پیسے سے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش کے کچھ لوگ ایسے ہیں
جس کا وقت صرف 5 لوگوں پر مشتمل ہے، عام ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں، ہالیڈے ان ایکسپریس اور سفارت خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور دیگر معاشی معاہدے بھی کر رہے ہیں اور کمیونٹی سے مل بھی رہے ہیں۔ ہندوستان کے وقت میں صرف 9 لوگ ہیں اور تمام لوگ ہر طرح کے معاہدے اور لابنگ کر رہے ہیں اور اپنی ایمبیسی میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹیکسی استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے یہ لوگ ہیں جو عیاشیاں کر رہے ہیں اور پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے عیاشیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے